अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है जुल्फकार शेयर कर रहे हैं। जुल्फकार कहते हैं आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक शहर से कुछ लोग आए, तकरीबन 4-5 लोग थे। उनमें एक औरत भी थी और एक नौजवान लड़की भी थी। उन लोगों ने उस लड़की के हाथ बांधे हुए थे और चेहरा जो था वो काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। ये मंजर देखकर वहां पर सभी लोग हैरान भी हुए। समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया हुआ है। वो लड़की थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लग जाती थी और ये कहती थी मुझे जाने दो। समझ में नहीं था कि शायद इस लड़की को कोई जिन्नात का असर है या कोई आसेब ज़दा है तभी यहाँ पर लेकर आए हैं, या शायद बाज़ औक़ात कोई और ज़हनी बीमारी भी होती है तो लोग उसको जन्नात का असर बना लेते हैं। शाह साहब ने उन लोगों को बुलाया, उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए उनसे पूछना शुरू किया कि आखिर क्या मसला, आप लोग इतने परेशान हैं, इस लड़की का ऐसा हाल क्यों है। उन लोगों का कहना था कि हम लोग रावलपिंडी के रहने वाले हैं, ये हमारी बेटी है, इसके साथ कुछ अजीबोगरीब मामलात हैं। आज से तकरीबन 15 दिन पुरानी बात है। हम लोगों के घर के अंदर ही एक ऐसी जगह हमने बागीचा सा एक बनाया हुआ है और उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ भी है, यानी एक घर के अंदर बागीचा है और एक छोटा सा हम लोगों ने लकड़ी का दरवाज़ा लगाया और बाहर की तरफ भी वही छोटा सा बागीचा बाहर भी खुलता है। वहाँ पर ये अक्सर जाकर बैठती थी शाम को। हम इसे बड़ा रोकते थे कि शाम के टाइम बाहर उस तरफ ना बैठा करो, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर जाकर बैठती थी। कुछ अरसे से इसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब सी होने लग गई। ये रात रात भर जाकर वहाँ पर बैठती थी। हमें तब पता चलता था जब इसके हंसने की और बोलने की आवाज़ें आती थी। शुरू में ये छुप छुप कर जाकर बैठती थी और हमें महसूस होता था ये किसी से बातें करती है। जब हम इससे पूछते थे तो ये कहती थी मैं तो बस अभी आई हूँ और मैं जा रही हूँ। फिर ये काम बढ़ने लग गया, काम इस हद तक बढ़ने लग गया कि ये आधी रात के टाइम उस बागीचे की तरफ चली जाती थी और वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठकर किसी से बातें करती है, हंसती है। हम लोगों ने जब इससे पूछा तो ये कहती है कोई भी नहीं है। इसने अपनी बहन को ये बात बताई है कि बागीचे के पास एक लड़का आता है। मैं जब भी बागीचे के पास जाती हूँ वो मुझे नजर आता है और आता बाहर वाले बागीचे के पास है। पहली बार इसने उसको वहां पर देखा, ये शाम के टाइम बागीचे के पास थी, बाल खुले हुए थे तो बैठी हुई थी। वहां पर इसने उसको देखा तो ये उस वक्त तो अंदर आ गई, लेकिन जब भी ये बाहर जाती थी इससे वो लड़का नजर आता था। इसने अपनी बहन को बताया कि मेरी इस लड़के से दोस्ती हो गई है, वो बड़ा खूबसूरत है और हमारा इलाका इससे दूसरी तरफ हो रहता है। तो इसकी बहन ने भी इसको मना किया कि ये ठीक नहीं है, अगर घर वालों को पता चल गया तो तुम क्या करोगी। कहती नहीं कुछ नहीं होता। तो मैंने इससे पूछा उसे कैसे पता चलता है कि तुम बाहर जाती हो। तो ये कहती है बस मैं जब भी बाहर जाती हूँ वो आ जाता है, उसे पता चल जाता है, वो हर टाइम आस पास ही होता है। अब ये आलम हो गया था कि एक दफ़ा इसने अपनी बहन को कहा कि आओ मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, वो लड़का तुमने छुप कर देखना है। इसने अपनी बहन को छुपा कर खड़ा कर दिया। अब जब थोड़ी ही देर गुजरी वो लड़का आ गया, ये उससे बातें कर रही थी और इसकी बहन जो है वो थर थर कांप रही थी। जब वो गया तो इसने अपनी बहन से कहा कि तुम किससे बातें कर रही थी। उसने कहा वही लड़का आया था। तो इसकी बहन ने आगे से इसको ये कहा कि वहां पर तो कोई लड़का नहीं था, वहां पर तो मैंने सिर्फ एक काले स्याह वजूद को देखा है। वो इतना स्याह वजूद था, उसका तो चेहरा भी नहीं है, तुम कैसे कहती हो कि वो कोई लड़का है। तो वो कहती नहीं तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, उसका चेहरा चमक रहा था, उसका इतना खूबसूरत चेहरा लग रहा था, वो बिल्कुल नौजवान लड़का है। मैंने उसे कहा कि मेरा यकीन करो
وہاں پر کوئی لڑکا نہیں تھا. میں نے ایک بہت لمبی کالے رنگ کی پرچھائی نما وجود کو دیکھا ہے جو ایک دم تمہارے پاس نمودار ہوئی ہے، نہ وہ چل کر آیا ہے، اور ایک دم جب تم پلٹی ہو تو وہ غائب ہو گیا، وہ تو گیا بھی نہیں کہیں. تو یہ لڑنے لگی، اپنی بہن سے کہنے لگی تم جل گئی ہو، تم اس کو دیکھ کر میرے سے جلسی فیل کر رہی ہو، یہ ہے وہ ہے. اس کی بہن نے کہا کہ جو بھی ہے اس سے بچ کے رہو. اگلے دن اب اس کی بہن کو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو چھوٹی بہن نے اپنی امی کو بھی بتا دیا کہ امی اس طرح سے کسی سے باتیں کرتی ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر کوئی وجود نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو بچا لے. اب ہمیں اس بات کا شک ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے. اس کی جو والدہ ہے اور اس کی بہن نے جب چھپ کر دیکھا، جیسے ہی وہ ادھر باتیں کر رہی تھی رات کے وقت، یہ لوگ جب اس طرف اس کے پاس گئی ہیں تو ان لوگوں نے وہاں پر جلا کر جیسے آگ وغیرہ پھینکی ہے. جیسے لوگوں نے آگ پھینکی وہ غائب ہو گیا. وہ جو ہماری بیٹی ہے جس پر اس کا اثر ہوا تھا وہ کہتی ہے وہ بھاگ گیا تھا، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا تھا. پھر ان لوگوں نے اسے کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے، تمہیں انسانی روپ میں نظر آ رہا ہے، تم اس سے بچ جاؤ. آگ جلتے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا تھا. یہ بات نہیں تھی مان رہی. اس کو پھر یہ کہا گیا کہ جس ٹائم تم نے اس کو بلانا ہے تم نے صرف ادھر یہ لائٹر جلانا ہے یا ماچس جلانی ہے، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان ہے یا کون ہے. اب یہ اس کا ویسے ہی انتظار کر رہی تھی کہ رات کا ٹائم تھا، وہ آیا. اب یہ اس سے بات ہی کر رہی تھی تو اس نے ایک دم ماچس جیسے جلائی، آگ لگی تو وہ وہیں پر غائب ہو گیا اور ایک خوفناک آواز گونجی. اسی ٹائم اس کو کسی چیز نے دھکا دیا اور یہ بہت زور سے پیچھے جا کر گری. یہ اتنی پاور سے پیچھے گری تھی کہ جیسے اڑ کر بندہ پیچھے گرتا ہے. اس نے رونا شروع کر دیا، شور مچا دیا. ہم لوگ سب جا کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی غیر مرئی مخلوق انسانی روپ میں نظر آتا ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے. یہ بھی ڈر گئی. اس نے کہا کہ میں نے تو باغیچے کی طرف جانا نہیں. جب اس نے وہ آگ وغیرہ جلائی وہ چیز تو اس کے اگینسٹ ہو گئی. وہ بار بار اس کو آوازیں دیتا تھا. جیسے اس نے اس کو آوازیں دینا شروع کی اس کے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. کمرے میں اتنی خوشبو تھی جیسے اندر پتہ نہیں کتنے ایک پرفیوم لگا دیے، جبکہ ہمارے گھر میں سے کسی نے خوشبو وغیرہ نہیں لگائی تھی. اب یہ کہتی تھی میں نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا. اس کو وہ پھر نظر آ رہا تھا کمرے میں. اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اس نے اس کو آ کے یقین دلایا کہ میں ایک جن ذات ہوں اور میں تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے سے ڈرو نہ میں کوئی تمہیں نقصان دوں گا نہ تمہارے گھر والوں کو نقصان دوں گا، تم بس مجھ سے دور نہ جاؤ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم بہت پسند ہو، تم میرے گھر والوں کو نقصان نہ دینا، تو تم صرف اور صرف ادھر میرے پاس آ جایا کرو یہاں پر. اب یہ کمرے سے باہر نہیں تھی نکلتی. ہم نے اسے بڑی مشکل سے کمرے سے باہر نکالنا شروع کیا. جس وقت وہ جن اس کے کمرے میں آتا تھا ہم لوگ باہر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے. اس کے کمرے سے خوفناک چیخیں گونجنے لگ جاتی تھی. اس کے بعد اس کو دورے پڑنے لگ گئے. وہ جن اس کے جسم میں حاضر ہونے لگ گیا. جب اس کو دورے پڑے اس کی ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی آواز نکلتی ہے، اور یہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی. آج اس کو 3 دن ہو گئے ہیں. اس کی یہ حالت ہے کہ یہ کہتی ہے وہ میرے سامنے ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. کبھی کہتی ہے وہ بڑا بھیانک ہے، کبھی کہتی ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ مجھے لینے آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی. ہم لوگوں نے ایک عامل کو بلایا، انہوں نے اس کو دم وغیرہ کیا. دم کرتے کرتے انہوں نے کالا کپڑا اس کے چہرے پر ڈالا. جب کالا کپڑا ڈالا تو اس کو نظر آنا بند ہو گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ کہاں پر چلا گیا، اس کو لے کر اور مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد اس نے 2 بار اپنے آپ کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے انہیں 2-3 دنوں کے اندر اندر. پتہ نہیں یہ کیسے چھری لے کر گئی ہے کچن سے اور اس نے اپنے وین کاٹنے کی کوشش کی ہے. وہ تو اس کی ماں کی نظر پڑ گئی جب اس پر، تو اس نے بچا لیا. پھر ہم نے اس کے ہاتھ باندھ دیے. نہ یہ کھانا کھاتی ہے نہ یہ پانی پیتی ہے، یہ ایسے ہی بس چلائے جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے مجھے جانے دو. کالا کپڑا جب اس کی آنکھوں پر ڈالا ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن 2 بار اس کو دورے پڑے ہیں. پھر ہم نے اس کے پاس قرآن پاک رکھنا شروع کر دیا تاکہ اس کو دورہ نہ پڑے. اب ہم آپ کے پاس اس کو بڑی مشکل سے لے کر آئے ہیں. یہ نہیں آتی تھی، باندھ کر ہم لوگ اس کو لے کر آئے ہیں. گاڑی میں بھی ہم نے اس کو باندھ کر رکھا ہے. یہ بار بار یہ کہہ رہی تھی وہ پیچھے آ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے. ہمیں آس پاس کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف
جب وہ اس کے مخلوق اس کا کمرے میں آتی ہے خوشبو بہت مہکنے لگ جاتی ہے یا پھر دھواں سا بھر جاتا ہے کمرے میں. ہماری مدد کریں, ہماری بیٹی کو بچا لیں. یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, یہ پوری طرح سے جیسے اس کے قبضے میں آ گئی ہے. شاہ صاحب نے جب دیکھا, شاہ صاحب کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ بڑا سخت ہے اور جن تو پوری طرح سے اس پر قابض ہو چکا ہے, کیونکہ جب ایک انسان کے جسم میں جن کی حاضری ہو جائے, دورہ پڑ جائے, تو پھر وہ انسان پوری طرح سے آسیب زدہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو اتنی آسانی سے اس مخلوق کو پیچھے ہٹانا آسان نہیں ہوتا, نہ ہی اتنی آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ کرم کرے گا, اس کو ادھر بٹھائیں. شاہ صاحب نے اس لڑکی کو بٹھا کر اس کے اوپر ابھی حصار نہیں باندھا تھا, کیونکہ شاہ صاحب دیکھنا چاہتے تھے کہ کس نوعیت کا جن ہے. جیسے اس کے چہرے سے کالا کپڑا ہٹایا, لڑکی کا چہرہ اتنا عجیب تھا, اتنا وحشت زدہ اس کا چہرہ تھا. اس کا چہرہ ایسے تھا جس طرح سے راکھ کا رنگ ہوتا ہے, آنکھیں یوں جیسے ابھی باہر آ جائیں گی, پھٹی پھٹی آنکھیں, اور وہ گھرا گھرا کر اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی, سب کو آس پاس دیکھ رہی تھی, جیسے ابھی کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دے گی. شاہ صاحب نے اس پر پڑھائی کرنا شروع کر دی. جیسے ہی شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی, اسے پھر سے دورہ پڑ گیا اور اس مخلوق کی اس کے پر حاضری ہو گئی. اس وقت شاہ صاحب نے اس کی حاضری کی ہی پڑھائی کی تھی تاکہ دیکھا جا سکے اور سمجھا جا سکے کہ وہ جن ہے کون. جب وہ جن اس پر ظاہر ہوا, شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو, کس قبیلے سے ہو. اس نے بتایا وہ تو ایک عفریت جن ہے اور اس کا بسیرا ہے ان کے گھر کے قریب ہی ایک کوئی پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے وہ جن گزر رہا تھا جب ان کے علاقے کے اوپر سے, تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور انسان کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا اور اس پر عاشق ہو گیا. پھر وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آتا رہا اور یہ لڑکی بھی اس سے محبت کرنے لگی. اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں تو اس سے شادی کروں گا اور اس کو لے کر جاؤں گا. شاہ صاحب نے کہا کہ انسان کی اور جن کی شادی ہو ہی نہیں سکتی, یہ تمہیں بھی پتہ ہے. تم آگ ہو اور انسان خاک ہے, تو یہ شادی تو نہیں ہو سکتی. اس کو چھوڑ دو, اس کو نقصان نہ پہنچاؤ, اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. لیکن وہ جن بہت سخت تھا, اس نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ صرف میری ہے اور میں اس سے شادی کر کے ہی رہوں گا. شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی. جیسے ہی پڑھائی کی تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اس لڑکی پر. ایک دم سے وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور واضح طور پر ایسا لگا کہ ایک دھواں اس کے پاس سے ہٹ کے وہ جن اس کے جسم سے نکل گیا تھا. شاہ صاحب نے فوراً اس لڑکی پر حصار باندھ دیا اور کہا کہ بڑا سخت جن ہے اور اس مخلوق کا بسیرا وہاں پر بھی ہے جہاں پر آپ کا وہ باغیچہ ہے. وہاں پر درخت ہیں یا ہریالی سبزہ جو بھی وہاں پر پھول پودے ہیں ان پر بھی اس کا بسیرا ہے. یہ جنات عاشق ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر, اور پھر اگر وہاں پر نوجوان لڑکیاں شام کے بعد ہوں تو پھر ان کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کو میں آپ کو ایک تعویذ دوں گا, لیکن یہ گلے میں پہنے گی نہیں, کیونکہ یہ پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں, یہ گلے سے اتار دے گی. کوشش کریں کہ یہ تعویذ اس کے گلے سے نہ نکلے. یہ ایک تعویذ اس کے بستر میں لگا دیں, اور فی الحال آپ نے اس کے کمرے میں تعویذ نہیں لگانا. کمرے میں تعویذ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جن آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, کیونکہ وہ بہت سخت قسم کی مخلوق ہے. اور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ پانی دم کر کے دے رہا ہوں, یہ پانی ہی اس کو پلانا ہے, اور جب اس کو دورہ پڑنے محسوس ہو کہ اس کو دورہ پڑ رہا ہے, اول پر تو تعویذ کے ہوتے ہوئے پڑے گا نہیں. اگر یہ تعویذ اتار دے اور پھر اس کو دورہ اگر پڑنے لگے تو آپ نے یہ پانی کے چھینٹے اس کے اوپر مار دینے ہیں, انشاءاللہ وہ چیز پیچھے ہٹ جائے گی. 3 دن کے بعد آپ نے اس کو پھر لے کر آنا ہے. 3 دن کے بعد اس کے جسم سے اور اس سے ہمیشہ کے لیے اس مخلوق کو دور کیا جائے گا. ابھی وہ لوگ شام تک شاہ صاحب نے ان کو رکنے کا کہا, کیونکہ 2-3 بار شاہ صاحب نے اس پر پھر دم کرنا تھا. جب لڑکی کو ہوش آیا, کچھ وہ نارمل تھی, اب وہ کہہ رہی تھی مجھے وہ نظر نہیں آ رہا, وہ کہاں چلا گیا, بار بار اسی کی باتیں کر رہی تھی. شاہ صاحب نے بھی اس کو بہت سمجھایا کہ کسی انسان کی اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی, تم اس چیز سے باہر نکل آؤ. لیکن وہ کہتی تھی نہیں, وہ انسان ہی ہے, وہ آپ سب کو جن لگتا ہے, وہ جن نہیں ہے, وہ انسان ہے, وہ بہت اچھا ہے, وہ اس کے پوری طرح سے کنٹرول میں تھی. اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی. وہ لوگ اس کو شام تک لے گئے واپس. تقریباً 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے. وہ جو لڑکی ہے وہ بالکل خاموش تھی, اس کے چہرے پر کوئی کالا کپڑا بھی نہیں تھا.
وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو بڑی منت سماجت کر کے اس کے گلے میں تعویذ پہنایا، ایک بستر میں لگا دیا، تو اس رات اس کی طبیعت بڑی خراب ہوئی تھی۔ اس نے تعویذ اتار دیا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ میرے سامنے بہت بھیانک چہرے والی مخلوق آ رہی ہے، میں نے تعویذ نہیں پہننا۔ جب تعویذ نکالتی تھی گلے سے تو وہ خوبصورت چہرے میں آ جاتا تھا، جب تعویذ پہنتی تھی تو وہ بھیانک چہرے میں ڈراتا تھا۔ اس نے کہ وہ تعویذ اتار دیا۔ تھوڑی سی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ہم نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ نارمل ہو کر سو گئی۔ وہ تعویذ ہم نے اس سوئی ہوئی کے گلے میں پہنا دیا۔ جب ہم نے اس کے گلے میں وہ تعویذ پہنایا تو ہم لوگ ابھی سارے باہر ہی تھے، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ ایک دم سے ہمیں ایسا محسوس ہوا اس کے کمرے میں کچھ چیز گری ہے۔ جب ہم لوگوں نے جھانک کر دیکھا، ہم نے اتنے بھیانک، اتنے قداور، ایک بہت بھاری بھرکم وجود والے انسان کو اس کے سر کی طرف کھڑے دیکھا، اور وہ پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ سر والی طرف سے کھڑا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دیو ہیبت ناک چیز ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا تو وہ مخلوق ایک دم سے غائب ہو گئی، اور یہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، اور یہ بہت ڈری ہوئی تھی، کہہ رہی تھی مجھے بچا لیں۔ میں نے بھی خواب میں بہت بھیانک، ایک بہت بڑے قد والے، ایک بھیانک چہرے والے جن کو دیکھا، وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا، مجھے بچا لے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ تمہارے گلے میں یہ تعویذ اگر یہ گلے میں رکھو گی تو وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ دن رات وہ اسے ڈراتا رہا، اور ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بھی نظر آیا، اس کے کمرے میں نظر آتا رہا ہے۔ پھر ہم نے اس کے کمرے میں قرآن پاک رکھا تو وہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ تعویذ اس کے گلے میں ہے، ابھی خود ڈری ہوئی ہے، آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب پوچھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بچا لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک جن ہے، میں نے تو اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، لیکن جو روپ میں نے اس کا ان 3 دنوں میں دیکھا ہے وہ اس کا اصل روپ ہے، اور وہ مجھے رو رو کر یہی کہہ رہا تھا میں اپنا روپ نہیں بدل سکتا جب تک تمہارے گلے میں یہ تعویذ ہے، تم گلے سے تعویذ اتارو گی تو میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا، میں اس تعویذ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوں۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اب وہ تمہارے سے دور ہو جائے گا، کیونکہ اس تعویذ کا یہی اثر تھا کہ تمہیں خود اس کا اصل چہرہ دکھائی دے، اور تمہارے اوپر جو تمہارے دماغ پر اور دل پر اثر ہے وہ ہٹ سکے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی۔ جیسے پڑھائی کرنا شروع کی، باہر بہت تیز جیسے آندھی شروع ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ عفریت جنات کا قبیلہ بہت بڑا اور بڑا سخت ہوتا ہے، اور جب ان کے اگینسٹ کچھ کیا جائے تو یہ پورا قبیلہ آتے ہیں اور آندھی طوفان مچا دیتے ہیں کہ عامل جو ہے وہ کرنے والا ڈر جائے۔ اب باہر ایسے درخت ہل رہے تھے جیسے شدید آندھی طوفان ہے، جیسے ہر چیز آندھی میں آتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ یہ گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو جو کرتا ہے اس کو باہر کرنے دیں۔ باہر سے خوفناک آوازیں تک گونج رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے، آہستہ آہستہ وہ طوفان تھمنے لگ گیا۔ وہ لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، باہر نکلے اور ایک مٹھی راکھ کی بھر کر ایک بوتل میں ڈال دی اور اس کے اوپر پڑھائی کر کے بند کر دیا۔ اور شاہ صاحب نے کہا کہ وہ چیز اب قید ہو چکی ہے، کیونکہ وہی فضا میں تھا جس کو میں نے اپنی پڑھائی کے ذریعے اللہ کے حکم سے قید کر لیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس لڑکی کو دم کیا، اس کے اوپر حاضری نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی سی اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا کیونکہ وہ ابھی بھی آسیب زدہ تھی، اس کا اثر ابھی بھی اس پر تھا، بے شک ابھی اس کے اوپر حاضری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے تعویذ دیا اور کہا کہ اب آپ نے اپنے گھر میں بھی یہ تعویذ لگانے ہیں اور اس کے کمرے میں بھی لگانے ہیں، اور آپ لوگوں نے 7 دن کے بعد آنا ہے۔ اگر ان 7 دنوں میں اس کو دوبارہ دورے کی کنڈیشن بنتی ہے یا اس کو کوئی مخلوق نظر آتی ہے تو پھر باقاعدہ آ کر حصار بندی کرنی ہوگی، اور اگر ان تعویذات کے ذریعے وہ نظر نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ خیر ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ 7 دن کے بعد وہ لوگ پھر آئے اور ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، تعویذات لگانے کے بعد ہماری بیٹی بھی نارمل ہے، اس کے کمرے میں بھی نہ خوشبو آئی ہے نہ دھواں محسوس ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو باہر والا باغیچہ ہے وہاں سے رات کو بہت بھیانک آوازیں آتی ہیں۔ وہ ایسی آوازیں جیسے واضح طور پر وہاں پر کوئی ہوتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے، کبھی وہ روتا ہے، کبھی وہ بھیانک آوازیں نکالتا ہے، جس طرح سے کبھی وہ سسکیوں میں روتا ہے، اس کی آواز بہت بھیانک ہے۔ ہم تو ڈر کے مارے اس طرف کبھی گئے بھی نہیں، اور ہم نے باغیچے کے دروازے کے اوپر بھی آپ کا دیا ہوا تعویذ لگایا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے،
اگر وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب داخل ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو قید کر لیا گیا۔ یہ اسی کے قبیلے کی اور مخلوقات ہیں جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو اتار لیا جائے۔ کوشش کریں کہ اس لڑکی کا نکاح جلد از جلد کر دیں تاکہ دوبارہ کوئی بھی عفریت جن دوبارہ حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایک دفعہ اگر کوئی کواری لڑکی یا لڑکا آسیب زدہ ہو جائے، ان پر اس مخلوق کو ہٹانے کے بعد بھی انہی کے قبیلے کی اور مخلوقات ایسے لوگوں کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ جلد از جلد اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ مخلوق اس کو نقصان پہنچا ہی نہ سکے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ اس لڑکی کو واپس لے کر آئے۔ اس کا نکاح ہو گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی شادی کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں میں ڈر جاتی ہوں، رات کو سوئے سے جیسے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس کا چہرہ ایک دم اتنا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ اور یہ ہوتا صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے ہے، یہ ہر روز نہیں ہوتا، مخصوص دنوں میں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے دن ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مہینے کے درمیانی دنوں میں یہ ہوتا ضرور ہے۔ میں نے 2-3 بار اس کو بتانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن پھر میں ڈر جاتی ہوں کہیں یہ مجھے آصف زدہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ مخلوقات دوبارہ اس انسان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے تمہارا نکاح کروا دیا تھا۔ اگر تمہارا نکاح دیر سے ہوتا تو شاید وہ دوبارہ حملہ آور ہوتے۔ تمہارا شوہر اگر تو گلے میں تعویذ پہنتا ہے تو یہ تعویذ اس کے گلے میں پہنا دو تاکہ وہ مخلوق تمہارے شوہر کے جسم میں بھی نہ داخل ہو سکے اور اسے بھی اس کے اندر آ کر تمہارے تک نہ پہنچ سکے، یا پھر یہ تعویذ اس کے بستر میں لگا دو۔ اس نے کہا کہ وہ بالکل تعویذ پہن لیں گے، کیونکہ میں نے بھی پہنا ہے، میں نے یہ بتا کر پہنا ہے کہ یہ نظر بد کا ہے، بری نظر سے بچنے کے لیے، تو میں آپ کے لیے بھی لاؤں گی، کیونکہ جب سے مجھے ان کا چہرہ خراب نظر آیا اس کے بعد وہ بھی بیمار رہنے لگے ہیں، ان کے سر کا درد نہیں جاتا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے، مجھے کسی پرچھائی کا احساس ہوتا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے پاس کوئی سرگوشی کر رہا ہے، لیکن دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتا۔ تھوڑے سے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ تعویذ اس کے گلے میں پہنا دو، وہ مخلوق ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ نہیں آئے۔ شاہ صاحب نے بتایا، نانا جی کہتے ہیں کہ جو بھی نوجوان لڑکیاں جو ہوتے ہیں مغرب کے بعد پھولوں کے پاس، باغیچوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اگر اکیلے، خاص طور پر اگر وہاں سے جنات کا گزر بسر ہو، اگر وہاں پر جنات کا بسیرا ہو، تو وہ ضرور ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یا تو کبھی کبھار ان کو ڈرا دیتے ہیں یا پھر ان کے اوپر ان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مخلوقات بہت زیادہ عاشق ہوتی ہیں، اگر یہ عاشق ہو جائے انسان پر تو یہ انسان کی زندگی تک برباد کر دیتی ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، جتنا مرضی علاج کروا لیں، جب ان چیزوں کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ مخلوقات واپس پلٹ آتی ہیں، لوٹ کر اس انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچیں۔ باغ باغیچوں میں رات کے وقت بالکل جا کر نہ بیٹھیں، اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی کے ساتھ ہی ساری بہاریں۔ تو یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جس میں انہوں نے یہ میسیج بھی دیا ہم سب کو بھی، کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی شام کے ٹائم، ہمارے گاؤں میں بھی ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، ایک باغ سا ہی تھا، تو وہاں پر ہم لوگ اکثر جاتے تھے گھر والوں کو لے کر گرمیوں کے موسم میں۔ پھر جب ہم لوگوں نے نانا جی کی کہانی سنی اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اس باغیچے کی طرف نہیں گئے۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو نانا جی نے سنائی اور میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ ویسے بے شک یہ کہانیاں جو ہیں یہ ایک میسیج ہی ہیں آپ لوگوں کے لیے، سمجھ جانا، سنبھلنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ان چیزوں کو بالکل بھی مذاق نہیں سمجھتے۔ نہ تو یہ کہانیاں جھوٹ ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان میں ایک میسیج بھی ہوتا ہے جس کو اگر آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے تو خود بچیں گے۔ یہ تھی جی نانا جی کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک دیا کریں، آپ لوگ بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں مانگی پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے، ہماری پاک فوج کی حفاظت کے لیے،
ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اللہ پاک ہمارے پاکستان کو، ہمارے گھروں کو، ہماری پاک فوج کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمن کے شر سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔